یا بنی آدم خذوا زینتکم عند کل مسجد ولا تسرفوا قال اللہ تبارک وتعالی فی مقام آخر یا بنی آدم خذوا لباسا یواری سوآتکم وريشا ولباس التقوى ذلك خير ذلك من آيات الله لعلهم يذكرون صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين بندہ تو گنہگار ہے تو رحمان ہے مولا بندے پہ کرم کرنا تیری شان ہے مولا ہے پاک فکر سے رتبہ اس بنیاد کا کچھ دخل عقل کا ہے نہ کام امتیاز کا غش آ گیا کلیم سے مشتاق دید کو جلوہ بھی بنیاد ہے اس بنیاد کا لب بند اور دل میں وہ جلوے بھرے ہوئے اللہ رہے جگر تیرے ادا و راز کا اپلا کو ارض سب تیرے فرمان پذیر ہیں تو حاکم ہے دو جہاں کے نشیب و فراز کا ماند شمال و تیری طرف لگی رہے دے لطف میری جان کو سود و گداز کا تو بھی حساب بخش کے ہیں بے شمار جرم دیتا ہوں واسطہ تجھے شاہ حجاز کا کیوں کر نہ میرے کام بنے غیب سے حسن کے بندہ بھی ہوں تو کیسے بڑے کارساز کا دل سے جو بات نکلتی ہے اثر رکھتی ہے پر نہیں طاقت پرواز مگر رکھتی ہے قدسی الاصل ہے رفت پہ گزر رکھتی ہے اسب گردوں سے اٹھتی ہے آسمانوں پہ گزر رکھتی ہے عشق ثابت نہ کرو سرو کشتلاک میرا آسمان چیر گیا نالے بباک میرا آئی آواز غم انگیز ہے افسانہ تیرا عشق بتاب سے لبریز ہے پیمانہ تیرا آسمان گیر ہوا نعرہ مستانہ تیرا کس قدر شوخ زباں ہے دل دیوانہ تیرا قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے دہر میں اسم محمد سے اجالا کر دے کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں یہ جہاں چیز ہے کیا اللہ و قلم تیرے ہیں حاضرین محترم تمام تعریفیں اور تمام حمد و ثنا اس پاک پروردگار کے لیے کہ جس نے ساری کائنات کی تخلیق فرمائی اور ساری کائنات بنا کر ہم انسانوں کو افضل ترین مخلوقات میں سے رکھا ہزاروں درود اور کروڑوں سلام اس پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
वसल्लम पर कि जिस पाक पैगंबर के वसीला जलीला से हमें मज़हब इस्लाम मिला और मज़हब इस्लाम ने हमें अपनी ज़िंदगी गुजारने के लिए अल्लाह की आखिरी किताब कुरान मजीद फुरकान हमीद दी कि इस पर अमल करके ज़िंदगी गुजारो तो राह निजात है, और अगर इस पर अमल न करोगे तो फिर निजात नहीं, आगे अल्लाह का अज़ाब ही है। आदरीन मोहतरम, जो आया मुबारका पढ़ी 8वें पारे की आया मुबारका कि या बनी आदम कद अंज़लना अलैकुम लिबासन युवारी सौआतिकुम वरीशा, इस आया मुबारका के अंदर अल्लाह तबारक व तआला ने लिबास का जिक्र किया। इस आया मुबारका के अंदर अल्लाह ने लिबास का जिक्र किया। नादान है जो लोग कहते हैं कि इस्लाम में लिबास कहाँ है, इस्लाम में है लिबास, और लिबास का जिक्र अल्लाह ने कुरान मजीद फुरकान हमीद के अंदर किया, और एक जगह नहीं कई और जगहों पर भी अल्लाह ने लिबास का जिक्र किया कि लिबास कौन सा मर्दों के लिए और कौन सा लिबास औरतों के लिए, किस हालत के अंदर मर्द रहे, किस हालत के अंदर औरतें रहें। इस्लाम ने हर चीज़ का बयान किया। ये हमारी कम इल्मी या नासमझी होती है कि हम फौरन कह देते हैं इस्लाम में कहाँ लिबास है जी, इस्लाम तो दिल में है, इस्लाम दिल में है, ये तो पहली बात है। लेकिन लिबास का तरीका, रहन सहन का सारा तरीका इस्लाम बयान करता है। चाहे जैसी भी हालत हो, हर हालत के अंदर इस्लाम हर हाल बयान करता है कि बीमारी में रहे तो फिर कैसा रहे, सेहतमंद रहे तो फिर क्या हालत होनी चाहिए। हर तरीका कुरान और हदीस के अंदर मौजूद है। हमारी ये कम इल्मी है कि हम उसे पढ़ नहीं सकते और अपनी तरफ से ये बात बना देते हैं कि इस्लाम में लिबास कहाँ है। तो 8वें पारे के अंदर अल्लाह रब्बुल इज्जत ने लिबास का जिक्र किया। अब ये बात पहले बतला दूं, इस लिबास से अहले इल्म ने दो माने लिए। एक लिबास ये जो हम पहनते हैं ये लिबास है, एक माना ये लिया कि जो लिबास पहना जाता है इस लिबास, और एक माना लिबास तकवा का कि जिस बंदे के दिल के अंदर सबसे ज्यादा अल्लाह का डर है, ज्यादा तकवा है, परहेजगारी है, तो ये बेहतरीन लिबास है। डर जब अल्लाह का दिल में आ जाए तो बंदा बेहयाई और बुराई उन कामों पे नहीं जाता। डर नाम ही इसी का है कि जिस दिल के अंदर अल्लाह रब्बुल इज्जत का खौफ पैदा हो जाए वो दिल कोई और रास्ता इख्तियार नहीं कर सकता, तो खुद ब खुद उसके अंदर ज़ाहिरी लिबास भी आ जाता है और बातिनी लिबास भी आ जाता है कि अगर बंदे के दिल के अंदर तकवा पैदा हो जाए। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने क्या फरमाया 8वें पारे के अंदर, ऐ बनी आदम या बनी आदम कद अंज़लना अलैकुम, ताकीक हमने नाज़िल किया तुम पर लिबास युवारी, लिबास तुम पर लिबास हमने नाज़िल किया, यानी हमने तुम्हें लिबास दिया अपनी जिंदगी गुजारने के लिए, अपनी जिस्म को ढांपने के लिए। लिबास युवारी वरीशा, रीशा का माना कि अपना मुआशरत, अपना मामला चलाने के लिए अल्लाह ने तुम्हें ये लिबास अदा किया। और फिर आगे अल्लाह रब्बुल इज्जत ने खुद ही लिबास के मुताल्लिक इरशाद फरमा दिया, या बनी आदम कद अंज़लना अलैकुम लिबासन युवारी सौआतिकुम वरीशा व लिबासुत तक़वा ज़ालिका खैर, और परहेजगारी वाला लिबास तो बेहतर है, परहेजगारी वाला तक़वे वाला लिबास बेहतर है। अब इससे पिछली आया मुबारका के अंदर अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम से गोया कि पीछे जाओ, तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम का वो जो जन्नत के अंदर आपकी रिहाइश थी उसका जिक्र किया, और जिक्र करने के बाद फरमाया कि उन्होंने इस तरीके से वो फल खाया, और फिर जब जन्नत से निकाला गया तो काल फीहा तहयौना व फीहा तमूतूना व मिनहा तुखरजून, ये इससे पीछे आया मुबारका के अंदर। फिर हजरत आदम ने फरमाया गया कि जा जमीन में रह, काल फीहा तहयौना, जिंदा रहे उसमें,
اسی زمین میں مرنا ہے اور اسی سے پھر دوبارہ نکلنا ہے۔ یہ اللہ رب العزت نے اس سے پچھلی آیا مبارکہ کے اندر بات سکھلائی اور پھر فرمایا کہ اے بنی آدم، کیونکہ حضرت آدم علیہ السلام نے جنتی لباس پہنا ہوا تھا، وہ جنتی لباس اتارا گیا، وہ جب جنتی لباس اتارا گیا تو پھر اللہ نے اس لباس کی طرف لگایا کہ اے بنی آدم قد انزلنا علیکم لباسا یواری سوآتکم وریشا ولباس التقوی ذلک خیر، کہ لباس پہنا کرو۔ لباس اور کون سا لباس؟ بڑا بہتر لباس وہ ہے جو تقوی والا ہے، لعلکم تذکرون، تاکہ تم اللہ کو یاد کرنے والے بن جاؤ۔ یہ اللہ رب العزت نے 8ویں پارے کے اندر ارشاد فرمایا لباس کے متعلق کہ یہ لباس کا، اور دوسرے پارے کے اندر اللہ رب العزت نے اس لباس کا معنی ہے پردہ۔ پردہ کرنا، لباس بندہ پہنتا ہے اسی لیے کہ یہ پردہ کروا دیتا ہے، بندے کو چھپا دیتا ہے۔ اور 8ویں پارے کے اندر جو اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام کے لباس کا ذکر کیا، اس کے اندر یہ بات ہے کہ وہ دونوں جب جنت کی لباس ان سے اتارا گیا تو ننگے تھے، جنت کے اندر ننگے پڑے تھے، دونوں ننگے تھے۔ تو اللہ رب العزت نے شیطان کی طرف کہ شیطان نے تم سے یہ سب کچھ کروایا تاکہ تم ایک دوسرے کو، دونوں تمہارے ماں باپ ایک دوسرے کے سامنے ننگے ہوں، عیوب سامنے صاف ظاہر ہو جائیں۔ یہ شیطان نے حرکت کی۔ تو بہرحال یہ اللہ رب العزت نے سب کچھ بتلانے کے بعد دوسرے پارے کے اندر إِلَّا لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إِلَىٰ نِسَائِكُمْ هُنَّ لِبَاسٌ لَكُمْ، ارشاد فرمایا کہ لباس ہے عورتیں تمہاری اور مرد ان کے، جو میاں بیوی ہیں آپس میں وہ ایک دوسرے کے دونوں لباس ہیں، ایک دوسرے کا پردہ ہے، لباس ہے۔ اللہ نے وہاں لباس کا معنی پردہ اور یہاں لباس کا معنی جسم ڈھانکنا، وہاں لباس کا معنی کہ بندہ دوسرے بندے کی، چاہے وہ عورت ہو چاہے مرد ہے بندہ ہی، تو وہ ایک دوسرے کے عیوب لوگوں کے سامنے نہ بیان کرے۔ یہی حقیقت اسلام نے بندے کو مردہ بندے کے متعلق بھی سکھلائی کہ اگر بات کرنی پڑے کسی کافر کی بھی تو بطور عبرت کر، اس لیے کہ لوگوں کی ہنسی مذاق کے لیے یہ باتیں نہ کر۔ پاک پیغمبر نے ارشاد فرمایا کہ اگر بتانا پڑے یا کسی مسلمان کا بھی کوئی عیوب کہ لوگوں کو اس لیے بتانا مقصود ہو کہ یہ لوگ گناہوں سے بچ جائیں گے، برائیوں سے بچ جائیں گے، پھر بتلا کہ دیکھنا اگر تم یہ گناہ کرو گے، فلاں یہ گناہ کرتا تھا، اس کا چہرہ بگڑ گیا یا اس کا چہرہ سر سے تھا ہی نہیں، اس کے یہ کام تھے اس وجہ سے اس کا چہرہ سر سے ختم ہو گیا، چاہے گاڑیاں پر پھسل گیا جیسے، اس کی حقیقت تاکہ لوگ راغب ہوں ان کی طرف، اس طرف لگانے کے لیے اس مردے کا وہ جو عیب تھا وہ لوگوں کے سامنے بیان کیا جاتا، ورنہ نہیں کسی اور حالت کے اندر آپ مردے کی حالت میں بیان کر سکتے کہ اس مردے کے اندر یہ عیوب تھے، اس کا چہرہ اتنا بڑا ہو گیا، جسم پھول گیا، یہ ہو گیا وہ ہو گیا۔ اگر کرو گے تو گناہ پاؤ گے، اگر وہ صاحب ایمان ہے تم بھی صاحب ایمان ہو تو اگر کسی بھی مردے کی برائی بیان کرو گے، پاک پیغمبر نے روکا ہے کہ تم اس کے لیے پردہ ہو، تمہارے ہاتھوں میں ہے، تم نہلا رہے ہو، غسل دے رہے ہو، سب کچھ کر رہے ہو، تو اسی لیے غسل دینے کے متعلق بھی یہ زیادہ علماء کرام نے زور دیا کہ آپ نے قریبی رشتہ دار دیں۔ وجہ یہ ہے اس لیے کہ وہ اس کے عیوب چھپائیں گے، کوئی دوسرا لگے، جیسے آج کا رواج چل چکا ہے، ہمیں تو خیر ان چیزوں کی پرواہ ہی نہیں، ہم نے غسل کا طریقہ سیکھنا نہیں، اور ویسے جہاں بیٹھ جاؤ باتیں ایسی ایسی کرنے کی، ایسے لگتا ہے دین ہم سے بھی زیادہ باور غیر والے لوگ جانتے ہیں، ایسی باتیں بنائیں گے، لیکن یہ طریقہ نہیں سیکھتے کہ اپنے رشتہ دار کو غسل دینا پڑ جائے، کفن پہنوانا پڑ جائے، کس طریقے سے کفن پہنوائیں اور کیا غسل کا طریقہ ہے۔ تو یہ طریقہ سیکھنے کی کوشش کرو، بجائے اس کے کہ پڑھ رہو کہ فلاں صحابی ایسا تھا، فلاں گروپ ایسا ہے، فلاں فرقہ والا ایسا ہے یا فلاں فرقہ ایسا ہے، ان چیزوں کے اندر پڑے رہو گے تو جو مسائل جن کی ضرورت ہے، یاد رکھنا آج اگر تم اپنے مردوں کو
غسل نہیں دو گے تو کل تمہیں بھی کوئی اپنا نہیں دے گا۔ اگر میں اپنے باپ کو اپنے بھائیوں کو غسل نہ دوں تو یاد میرے لیے بھی یہی ہے، جیسا میں کروں گا مجھے بھی اپنی نسل غسل نہ دے گی۔ اگر میں اپنے والد کے پاس بیٹھ کر قرآن مجید قرآن کی حمید کی تلاوت نہ کروں تو میری بھی جب لاش پڑی ہوگی لوگ میرا بھی دیں گے، غسل بھی ہو جائے گا، سب کچھ ہو جائے گا، پڑھنے والا بیٹا نظر نہیں آئے گا۔ حقیقت کیا ہے؟ جس نے اپنے باپ کے پاس پڑھا ہی نہیں تو اس کے پاس کیسے اس کی اولاد پڑھے گی؟ تو یہ سبق اور اولادوں کو نہ دو، بلکہ یہ سبق دو کہ اپنے والد کے لیے کثرت کے ساتھ بخشش کرو، بخشش مانگو اور انہیں غسل و کفن کے طریقے سے کھلاؤ۔ بھارت میں بات کر رہا تھا لباس کی کہ اللہ رب العزت نے لباس کا ذکر کیا کہ پردے والا لباس بہتر ہے، تمہارے لیے وہ لباس بہتر ہے جو تقوی والا ہو، پرہیزگاری والا ہو، جو بے حیائی کی طرف لگائے، جو برائی کی طرف لگائے۔ وہ لباس اسلام نے پسند نہیں کیا۔ اسلام نے یا اللہ نے قرآن مجید فرقان حمید کے اندر یوں نہ فرمایا کہ وہ لباس کوئی بھی لباس پہن لو، کوئی بھی حالت ہو، فرمایا وَلِبَاسُ التَّقْوَىٰ خَيْرٌ، تمہارے لیے تقوی والا لباس بہتر ہے، یعنی پرہیزگاری والا لباس پہن۔ جیسے آج کا رواج بن گئے عورتیں بھی ننگی مرد بھی ننگے، اگر ہے نظام ایسا الٹ سب اپنے آپ کو مومن کہلاتے ہیں، مسلمان کہلاتے ہیں، مرد بھی ایسا لباس پہنتے ہیں کہ جسم کا ہر لوگ سامنے نظر آ رہا ہے، اور بعض لوگوں نے تو یہ کم تنگ کپڑا پہننا، پینٹیں وغیرہ پہننا یہ سمجھتے ہیں کہ یہ کوئی شہری پہنتے، یہ شہری نہیں پہنتے، یہ انگریز پہنتے ہیں۔ یاد رکھ تو جس نبی کا کلمہ پڑھتا ہے اس کی سنت ہے کہ کھلا لباس پہن، جس نبی پر تیرا ایمان ہے، جس کا تو کلمہ پڑھتا ہے اس کا کوئی طریقہ مبارک نہیں۔ ہاں انگریزوں کا طریقہ ہے کہ پینٹیں پہنو، عورتیں مرد پہن رہے ہیں، اور پھر ہمیں تو یہ پڑھا لکھا ہے جی، پڑھا لکھا نہیں، سب سے بڑا جائے وہ جو کلمہ رسول کا پڑھے، لباس انگریزوں والا پہنے، تو پھر اسے تم پڑھا لکھا کہو گے۔ پڑھا لکھا تو وہ ہے جو کلمہ رسول کا پڑھے اور لباس کی سنت کے مطابق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق ہے۔ تو خیر ہم نے سارا ہی نظام الٹ دیا، کلمہ جس رسول کا پڑھتے ہیں اسے چھوڑ کر اور طریقے اپنا لیے۔ تو بھارت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا لباس کے متعلق؟ اب جنہوں نے اسلامی لباس پہننا شروع کیا انہوں نے بھی اس لباس پر بڑی باتیں بنا، قرآن و حدیث کی روح سے، کہ جو اسلامی لباس پہنتے ہیں وہ بھی سمجھتے ہیں کہ جیسا ہم لباس پہن رہے ہیں یہی طریقہ ہے صرف اسلام کا اور کوئی طریقہ نہیں۔ تو سنو پاک پیغمبر نے کیا ارشاد فرمایا، سنن ابو داؤد شریف کی حدیث مبارکہ اور امام نسائی کی بھی سے نقل کیا، حضرت عبداللہ بن عباس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی چچا ذات بھائی ارشاد فرماتے ہیں ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ پاک پیغمبر نے ارشاد فرمایا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قال من ثيابكم اليوم قال من ثيابكم البياض کہ سفید لباس پہنا کرو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا، ثيابكم البياض، بیاض سفید کو کہتے ہیں، سفید لباس پہنا کرو، فإن فيها خيركم، اور یہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لفظ خیر کے ساتھ فرمایا کہ بہتر تمہارے لیے سفید لباس ہے۔ یہ مردوں کو سکھلایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس صحابہ کرام، ان سے فرمایا کہ سفید لباس پہنا کرو یہ تمہارے لیے بہتر، اور فرمایا وَقَفِّنُوا مَوْتَاكُمْ، اپنے مردوں کو بھی سفید کے اندر ہی انہیں بھی سفید ہی لباس پہنا کر دفن کرو، دفن کرنا پڑے انہیں کفن پہنانا پڑے، وَقَفِّنُوا مَوْتَاكُمْ، تو انہیں بھی سفید ہی لباس پہناؤ۔ یہ ہم جو کفن ہوتے ہیں سفید سب دیکھتے ہیں، یہ سنت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ پاک پیغمبر نے ارشاد فرمایا کہ سفید لباس پہنو، خود زندہ بھی اور اپنے مردوں کو بھی پہناؤ۔ تو ایک حدیث مبارکہ
حضرت سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، وہ جو انہوں نے حدیث نقل کی وہ فرماتے ہیں کہ اطہر و اطیب، جس سفید لباس پاک بھی ہے اور پاک کرنے والا بھی ہے، یہ الفاظ امام نسائی نے نقل کیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لباس کے متعلق بتلایا کہ سفید لباس پاک بھی ہے، بہت ہر بہت یہ پاک کرتا بھی ہے، یہ اس سے پاکی بڑھ کر نہیں۔ تو یہ دوسری حدیث مبارکہ کے اندر اب آئیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اور کیا ارشاد فرمایا اس لباس کے متعلق۔ ہمارے یہاں لباس کے اندر تکبر، ہم سمجھتے ہیں کہ کسی کی سلوار نیچے صرف آجا کچھ کر تکبر رہا ہی نہیں، جو سلوار نیچے رکھے اوپر رکھے وہ تکبر رہا ہی نہیں، وہ کچھ عرصہ پہلے تھا۔ تہوار نیچے ہو اوپر ہو، جسے ہم سلوار کہتے ہیں یہ نیچے ہو اوپر ہو، آج وہ تکبر نہیں رہا۔ آج تکبر کے لیے کاٹن کے کپڑے، کڑھائیوں والے کپڑے، اس قسم کے کاٹن بھی اب عام ہو گئے، اس پر بھی تکبر نہیں، یا اس قسم کے اور جن پر کڑھائی کی جاتی ہے وہ کپڑے تکبر کے لیے، یا چادریں ایسی جو تکبر کے لیے کی جاتی ہے، یا کوئی بھی اپنے قمیض کے اندر، اپنی شلوار کے اندر، اپنی پگڑی کے اندر تکبر کرتا ہے، تو پاک پیغمبر نے اس کے متعلق ارشاد فرما دیا۔ یہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، کیا فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من جر ثوبہ خیلہ، ایک حدیث کے اندر اور ایک کے اندر کان صابر، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا فی ازاری، کوئی بھی کپڑا پہنے، اور کپڑا کو ازار، پہلے ازار کا ذکر کیا کہ پہلے شلوار، شلوار کے اندر تکبر، فی ازاری والقمیص، اور قمیص کے اندر تکبر، والامامت، اور پگ کے اندر، پگڑی کے اندر، اس کا امامے کے اندر تکبر۔ فرمایا کہ من جر ثوبہ خیلہ ینظر اللہ الیہ یوم القیامہ، قیامت کے دن اللہ ایسے بندے کی طرف نظر نہیں کرے گا۔ بھلے کہتا ہے کہ نمازیں 5 پڑھتا ہوں، قرآن و حدیث پڑھتا ہوں، یہ بات کرتا ہوں، اگر اپنے لباس کے اندر، چاہے وہ قمیض کے اندر کرتا ہے، چاہے شلوار کے اندر تکبر کرتا ہے، چاہے اپنی پگڑی کے اندر تکبر کرتا ہے، تو پاک پیغمبر نے ارشاد فرما دیا کہ کل قیامت کے دن اللہ رب العزت اس کی طرف نظر رحمت نہیں کریں گے۔ یہ تو ایک حدیث مبارکہ۔ اب دوسری حدیث مبارکہ جو ازار کے متعلق سیدنا حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ اس حدیث مبارکہ کی فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قال من جر ثوبہ خیلہ، کہ تم میں سے کوئی بھی اپنے لباس کے اندر تکبر نہ کرے، اگر کرے گا تو لم ینظر اللہ الیہ یوم القیامہ، کل قیامت کے دن اللہ اس کی طرف نظر رحمت سے نہیں دیکھیں گے، اللہ رب العزت نظر رحمت اس پر نہیں پڑے گی، اللہ کی رحمت اس پر نہیں پڑے گی جو تکبر کرتا ہے اپنے کپڑوں کے اندر۔ سیدنا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ وہیں پہ تھے، پاک پیغمبر نے ارشاد فرمایا کہ اپنے ازار کے اندر، یعنی اپنی شلوار کے اندر، تہبند کے اندر جو تکبر کرتا ہے، تکبر کرتے ہوئے کپڑا اپنا گھسیٹتا ہے، یہ نیچے گھسیٹنا، رگڑنا، جیسے ہم لنگ وغیرہ کہتے ہیں، وہ لوگ پہلے باندھتے تھے تو وہ نیچے کھینچی جاتی تھی تکبر کی طور پر۔ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ بات اس سے روکا تو ابوبکر صدیق نے عرض کی فقال لہ، ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان ازاری یسترخی الا ان، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقرأہا، میں تو بڑی کوشش کرتا ہوں کہ میرا ازار نیچے چلا جاتا ہے، میرا یہ تہبند نیچے چلا جاتا ہے، میں بڑی کوشش کرتا ہوں یا رسول اللہ کہ کسی طریقے سے یہ اوپر ہی رہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یوں فرمایا کہ ابوبکر ٹھیک کی کوشش کیا تھا، فرمایا ابوبکر فقال، فرمایا کہ بکر سن، اگر تو ایسا کرے تو تیرے لیے کچھ بھی نہیں ہے، کیونکہ سب کو معلوم اور اللہ کو بھی معلوم کہ ابوبکر صدیق تکبر نہیں کرتے، ان کی جسامت اس قسم کی تھی کہ ان کے تہبند پیٹ پہ کھڑا نہیں ہوتا تھا، باندھا نہیں جاتا تھا،
جسامت ایسی کی مالک تھے، تکبر ان کا نیچے نہیں ہوتا تھا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمایا کہ ابو بکر تیرا جیسی بھی ہو، تجھے کوئی پکڑ نہیں، تجھے کوئی پوچھ کچھ نہیں، تجھ پر کچھ بھی نہیں، تیرا کوئی علام، کوئی تکبر نہیں. تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلا دیا ہمیں کہ کپڑے کے اندر، لباس کے اندر بندہ تکبر کرنے والا ہو، اگر لباس کوئی قیمتی پہن لے اور تکبر نہیں کہتا کوئی حرج نہیں. لباس کا جتنا مرضی قیمتی پہن لے، تکبر نہیں کرتا. اور لباس اگر کم قیمت والا بھی ہے اس پہ تکبر ہے تو یاد رکھ، نبی پاک نے ارشاد فرما دیا، ایک حدیث مبارکہ نہیں کئی، پاک پیغمبر نے ارشاد فرما دیا کہ لم ينظر اللہ، اس کی طرف اللہ نظر کرم نہیں فرمائے گا. جب اللہ نہیں فرمائے گا تو اور بندہ کس کے پاس جائے کہ نظر کرم کرے گا؟ اللہ کے علاوہ کوئی ہستی، کوئی ذات ایسی ہے ہی نہیں. اللہ ہی کی ذات ہے کہ جو بندے پر نظر کرم کرتی ہے. سیدنا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں دوسری حدیث مبارکہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تو ان میں سے کوئی بھی اگر تکبراً اپنا کپڑا لٹکائے. اچھا یہ الفاظ تکبر اس حدیث مبارکہ کے اندر ہے، اور بہت ساری حدیث مبارکہ کے اندر تکبر کے الفاظ نہیں، مطلقاً کہ اپنا ازار اپنے ٹخنوں سے نیچے لٹکائے تو وہ. لیکن اس حدیث مبارکہ کے اندر ابو داؤد شریف کی حدیث مبارکہ ہے اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہے، فرماتے ہیں کہ پاک پیغمبر نے ارشاد فرمایا کہ کوئی بھی اپنا ازار اگر نیچے لٹکائے گا، اللہ قیامت کے دن اس کی طرف نظر کرم نہیں کرے گا. اور یہاں پہ الفاظ من جر ثوبہ بطرا کے لگائے، نبی پاک پیغمبر کے یہ الفاظ کی بطرا جو ناشکری کے طور پر جان بوجھ کر اپنا کپڑا گھسیٹے، ناشکری نہیں، دل میں تکبر نہیں، کپڑا نیچے چلا جاتا ہے، کوئی حرج نہیں. لیکن اگر تکبر ہے تو پھر حرج ہے، اور اگر تکبر نہیں بچتا ہے تو وہ اور بہتر ہے، پھر بھی بچتا ہے. ہمارے یہاں بڑا یہ عجیب نظام ہے، کپڑوں سے نیچے شلوار رکھو تو لوگ سمجھتے ہیں کہ سنی ہے. سنی کی کتابیں بھی یہ اجازت نہیں دیتی، بہار شریعت بھی یہ بات نہیں دیتی، بلکہ کہتی ہے کہ کپڑا اوپر رکھ. یہ نہیں کہ ہم شریعت سے ہٹ جائیں گے اگر کوئی اور فرقے بنا لے. سنیت اپنی اصل سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سنت سے کبھی نہیں ہٹاتی. سنیت نام ہی اسی کا ہے کہ قرآن و حدیث پر منوان عمل کرنے والے. تو حدیث میں ارشاد فرما دیا کہ اپنے ٹخنوں سے کپڑا اوپر رکھ. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہی سنت بہار شریعت کے اندر سنیوں نے بھی نقل کی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ناپسندیدہ طریقہ ہے. تو پیغمبر کا جو پسندیدہ طریقہ وہ یہ کہ کپڑے پہ تکبر نہ کر. اب اگلی حدیث مبارکہ حضرت ابو ذر غفاری سنن نسائی کی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ثلاثۃ لا یکلمہم اللہ، فرما تین قسم کے بندے ایسے ہیں لا یکلمہم اللہ ولا ینظر الیہم یوم القیامہ، قیامت کے دن اللہ نہ کلام کرے گا، نہ اللہ ان پر نظر رحمت کرے گا، نہ انہیں اپنا دیدار کرائے گا. ثلاثۃ لا یکلمہم اللہ ولا ینظر الیہم یوم القیامت ہے کیا ان کے لیے؟ ولہم عذاب علیم، دردناک عذاب ہے، دردناک عذاب ہے. فقرأہا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان مبارک کہ فقرأہا تین مرتبہ ثلاث مرار، پاک پیغمبر نے یہ بات تین مرتبہ دہرائی کہ کل قیامت کے دن تین قسم کے بندے ایسے جنہیں اللہ نہ پاک کرے گا، نہ ان پر نظر رحمت کرے گا، بلکہ انہیں دردناک عذاب دے گا. تین قسم کے بندے ایسے ہیں. ابو ذر غفاری ادھر ہی موجود ہے، انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ، من ہم یا رسول اللہ، وہ کون سی شخص ہیں ایسے، وہ کون ہے ایسے بد نصیب؟ خابو و خسرو کے الفاظ بھی حدیث کے اندر، وہ خسارے والے، وہ بد نصیب کون ہیں؟ تین قسم کے کون سے بندے ہیں؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب فرمایا قال المسبل، تکبر کے طور پر اپنا کپڑا لٹکا کر گھسیٹ کر چلنے
کرنے والا عالم مسبل پہلا بندہ. فرما دوسرا بندہ والمنفق صلتہ بالحلف الکاذب، اور جھوٹی قسمیں کھا کر سودا بیچنے والا. ہم جھوٹے نہیں ہیں الحمدللہ، ہمارے یہاں یہ معاشرہ ہے، یہ رواج ہے، ہم نے شریعت سے سمجھ لیا، اسلام پرست ہیں ہم. میں نے یہ حدیث پہلے بھی آپ کو سنائی، ترمذی شریف کی حدیث مبارکہ کہ پاک پیغمبر نے ارشاد فرمایا دودھ تھموں کے اندر روک کر بکری یا گائے نہ بیچ، دودھ روک کر نہ بیچ. ہم نے کیا کیا؟ ہم نے شام والا بھی روکا، صبح والا بھی، پھر منڈی میں لے کر گئے. یعنی جانور کو اذیت الگ دی اور دھوکہ الگ کیا. تو پیغمبر نے کیا ارشاد فرمایا؟ اگر وہ کہہ دے کہ قسم کھا کہ اس کا دودھ واقعہ ہی 8 کلو 6 کلو ہوتا ہے، تو ہم نے اس کے سامنے جو قسم پہ بھی ٹوٹ جاتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا انہیں کل قیامت کے دن دردناک عذاب دیا جائے گا جو والمنفق صلتہ بالحلف الکاذب، جو اپنا مال بیچتا ہے جھوٹی قسمیں کھا کر. جھوٹی قسموں کا دکاندار تو الگ رہے یا بازاروں والے تو الگ رہے، ہم زمیندار ہی اپنا طریقہ دیکھیں کہ ہم نے کیا طریقہ اپنا رکھا ہے. اور تیسرا بندہ فرما والمنان، احسان کر کے جتلانے والا. ہمارے ایسا نظام آ گیا جو زیادہ مسجد میں پیسہ دے دے اس کا بھی احسان جتلانا پڑتا، اس کا بھی احسان ہمیں رکھنا پڑتا ہے. یعنی یہ ہم نے اسلام بنا لیا. کوئی یوں نہیں کہتا خبردار مسجد میں دیا بات مسجد کی، سب ہمیں ایک برابر ہے مسجد میں. تو نے اگر لاکھوں دیے تو تیری مرضی، اللہ قبول کرے. میں نے 1000 دیا، میرا اللہ قبول کرے. یعنی ہم نے اس بات کو اندر بھی وہی والمنان احسان والی بات لے آئی. کوئی بندہ آگے بولتا نہیں کیوں؟ اس نے پیسے مسجد میں لاکھوں دیے تو دے، اب جس کی مرضی جسے اللہ نے توفیق دی وہ دے گا. لیکن باہر کا احسان تو دور کی بات، مسجد پر بھی اتنا احسان، جو مسجد پر پیسے دو بھی اسلام جتلا رہا ہے. تو یعنی باہر کا احسان تو رہی وہ تو دور کی بات، یا مسجد جو اللہ کے گھر ہے دیتا اپنی آخرت کے لیے ہر کوئی، پھر اس پر بھی احسان جتلائے جاتے ہیں. تو یاد رکھو یہ 3 قسم کے بندے، اپنے لباس کے اندر، اپنے ازار کے اندر مسبل، اپنے کپڑوں کے اندر تکبر کرنے والا اور احسان کر کے احسان جتلانے والا اور جھوٹی قسموں کے ساتھ سودا بیچنے والا. پاک پیغمبر نے ارشاد فرمایا دردناک عذاب دیا جائے گا. اب مرضی آئے کوئی کہے یہ مسلمان ہیں، یہ ایسے ہیں، یہ ایسے ہیں. حدیث کے الفاظ اور سیاستہ کی کتابوں کی حدیث مبارکہ، سنن نسائی شریف کی حدیث مبارکہ، سیاستہ قرآن کے بعد مسلمانوں کی معتبر 6 کتابیں، ان کی حدیث مبارکہ. باقی اگر اس نسائی کی حدیث مبارکہ صحیح لگے تو پھر یہ بھی غلط نہیں لگنی چاہیے. ایسے بندے کے متعلق پاک پیغمبر نے ارشاد فرما دیا، بتلا دیا کہ اسے دردناک عذاب دیا جائے گا. تو اس لیے اپنی آخرت سنوارو، اپنے لباس پہنو، اپنا لباس ٹھیک کرو اور لباس کے ساتھ اپنا دل صحیح کرو کہ دل کے اندر اللہ کا خوف پیدا ہو. اگر دل کے اندر خوف پیدا ہو گیا تو وہ لباس التقویٰ خیر، پھر اس آیا مبارکہ کے مصداق بن جائیں گے. اللہ سے یہ دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب مسلمانوں کو اپنے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر سنت پر عمل کرنے کی ہمت و توفیق عطا فرما. وآخر دعوانا الحمدللہ.